अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आयशा बख्श। रिपोर्ट कार्ड में खुश आमदीद। मुल्क की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल, खास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बामुकाबला मुस्लिम लीग नून ताज़ा तरीन सूरत हाल से आप लम्हा ब लम्हा आगाह हो रहे हैं। जियो न्यूज़ पर आज होने वाले अदालती फैसले से मुतालिक पहले बात करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपना धरना स्पीच एंड डेमोक्रेसी कॉर्नर पर देने का हुक्म दिया गया। इसके साथ साथ हाई कोर्ट ने इमरान खान से मुतालिक जो धरने के खिलाफ दरखास्तें थी वो निपटा दी। जिला इंतजामिया को यह हुक्म दिया किसी किस्म का कोई कंटेनर ना लगाया जाए, बल्कि कारकुनान को जाने की इजाजत दी जाए। एक मखसूस जगह पर वो एहतजाज कर सकते हैं, धरना दे सकते हैं। तादाद ज्यादा हो जाए मुजाहिरीन या उनके कारकुनों की तो एक्सप्रेस वे को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शाह महमूद कुरैशी की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को अब आने वाले रोज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। यही नहीं, लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से भी 5 सफ़ात पर मुश्तमिल एक तफसीली फैसला दिया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डेमोक्रेसी पार्क में धरना दे सकती है, वहां उन्हें इजाजत है। अगर वो इससे बाहर जाती है या इसके खिलाफ जाती है तो फिर इंतजामिया को कानूनी कार्रवाई करने की इजाजत है। इन्हीं फैसलों की रोशनी में सवाल सामने रखेंगे। मौजूदा हाल जो है सवाल इस तरह से रहेगा पैनल से। पैनल में हमारे साथ लाहौर स्टूडियो में हफीजुल्लाह नियाजी, इम्तियाज आलम साहब हैं, कराची से मजहर अब्बास, इस्लामाबाद स्टूडियो में बाबर सत्तार और शहजाद चौधरी साहब, वीडियो लिंक पर लाहौर से हसन निसार साहब पैनल का हिस्सा हैं। आगे बढ़ेंगे। सवाल पहला आज का आपसे इस तरह से, इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट के फैसले, क्या हुकूमत को एहतजाज रोकने का कानूनी जवाज मिल गया है? हाँ या नहीं में पैनल ऑप्शन ले सकता है। बाबर सत्तार साहब, सबसे पहले आपकी राय जानना चाहेंगे, कानूनी तौर पर किस तरह से इस फैसले को देख रहे हैं? कितना मददगार है यह हुकूमत के लिए या कितना मुखालिफ जा सकता है पीटीआई के लिए? आयशा, एहतजाज रोकने से मेरा नहीं ख्याल किसी भी अदालत ने मना किया है। इस पे हमने गालिबन जुमे को भी बात की थी या शायद थर्सडे को बात की थी जी। देखिए, इंतजामिया के पास ये इख्तियार होता है कि आप टाइम, प्लेस, मैनर रिस्ट्रिक्शन लगाएं किसी भी एहतजाज के ऊपर। आपने लोगों का एजिटेट करने के राइट को बैलेंस करना है बाकी लोगों की अपनी ज़िंदगी के मामूल के मुताबिक चलने के राइट के साथ, और उसके लिए इंतज़ामिया जगह भी मुतय्यन कर सकती है, वक्त भी मुतय्यन कर सकती है। उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर फिर उनकी जिम्मेदारी है कि वो सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करें, इंतजामात भी करें। तो अदालतों ने तो इतनी ही बात कही है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि कंटेनर ना लगाएं इस्लामाबाद के अंदर, और वो आए डेमोक्रेसी पार्क या जो भी उसका नाम ले रहे हैं, मेरा ख्याल है ये परेड ग्राउंड ही था जहां पे काफ़ी बड़ी जगह है, वहां पे करें, और अगर उससे बाहर निकलते हैं तो सड़क पे भी आ जाएंगे। सो एहतजाज करने से नहीं रोका, लेकिन जिस चीज़ से रोका गया है वो ये है जो बार बार कहा जा रहा है पीटीआई की तरफ से कि हम इस्लामाबाद को बंद कर देंगे। उस हद तक रोका है, और ये भी गालिबन कहा है कि अगर आर्टिकल ये सेक्शन 144 की कोई खिलाफ वर्जी करता है, कोई कानून को तोड़ता है, तो आप उसे कर सकते हैं, रोक सकते हैं। अच्छा, जब अदालत कोई ऐसी बात कर दे तो उसके बाद जाहिर है इस तरह के अदालती फैसले की इंटरप्रिटेशन फिर एग्जीक्यूटिव के पास चली जाती है, उसे वो एक्सेसिवली इस्तेमाल भी कर सकते हैं। क्या 144 लगना चाहिए था, इस वक्त नहीं लगना चाहिए था, वो एक अलग से कानूनी बहस है जिसे चैलेंज किया जा सकता है। अब पीटीआई कह रही है कि इस फैसले को ये लेके सुप्रीम कोर्ट भी चले जाएंगे, सो अदालत उज़्मा फैसला कर देगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया गया है मुल्क में, वो रूल ऑफ लॉ के दायरा कार से ही बाहर निकल चुका है। जिस तरह की कमेंट्री अदालती फैसलों पे पीटीआई कर रही है, और जिस तरह की अमलन कार्रवाई इस वक्त हुकूमत कर रही है कि आप सूबों को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो पीटीआई ने इस्लामाबाद को क्या बंद करना, इस्लामाबाद को तो खुद हुकूमत ने बंद कर दिया है। लोग परेशान फिर रहे हैं यहाँ पे, किसी को ये पता नहीं कि पेट्रोल मिलेगा, कल नहीं मिलेगा, खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक अफरा तफरी किसी सिचुएशन है, आने जाने के ऊपर पाबंदी लगा दी। जो इस्लामाबाद में रहता है वो बाहर नहीं जा सकता, बाहर से कोई अंदर नहीं आ सकता। तो जो एनवायरनमेंट पीटीआई क्रिएट करना चाह रही थी 2 नवंबर को, मेरा ख्याल है वो ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। आप ऑप्शन क्या ले रहे हैं, हाँ का या नहीं का? नहीं, मैं नहीं का ऑप्शन ले रहा हूं। मेरा नहीं ख्याल कि एहतजाज रोकने का जवाब दिया गया। ठीक। हसन निसार साहब, रूल ऑफ लॉ के दायरे से बाहर सब कुछ हो रहा है, जो बाबर सत्तार साहब ने बात की, चाहे फिर वो हुकूमत की अमलन कार्रवाई हो या पीटीआई की जानिब से भी कुछ इक़दाम हैं, किस तरह से उनकी इस बात को कमेंट करेंगे और सवाल का जवाब क्या लेंगे? कहाँ आप किस मुल्क में रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं? प्ली बार्गेन से लेके पनामा तक
یہ جو حشر انہوں نے کیا ہے لوکل باڈیز کا، کون سا رول آف لا؟ یہ چند لفظ ہیں ہم لوگوں نے سیکھے ہوئے ہیں، ان کی جگالی کرتے رہتے ہیں۔ بھائی ایسے معاملات میں اخلاقی جواز، قانونی جواز پہ، اخلاقی اور سیاسی جواز قانونی جواز پہ بھاری ہوتا ہے۔ عدلیہ کے اس حکم کی دھجیاں کس نے اڑائی ہیں کہ کنٹینرز نہیں لگیں گے؟ میں پرسنلی اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ انسانیت، پاکستانیت، وفاق، صوبائی رشتے، بنیادی انسانی حقوق اور آئین تک کو کنٹینرائز کیا، اتنا کچھ کرنے سے بہتر نہیں تھا کہ 4 سوالوں کے جواب دے کے یہ ثابت کر دیتے کہ میں چور نہیں ہوں؟ سمپل، شروع سے شروع کریں نا کہانی، کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ یہ سارا گند، یہ انڈے بچے صرف اس مکاری کے نتیجے میں ہیں کہ آپ نے بنیادی سوالوں کے جواب نہیں دیے اور آپ اب تک گریز کر رہے ہیں، گیننگ ٹائم، ڈیلینگ ٹیکٹکس۔ رول آف لا کی آپ کس ملک میں بات کر رہی ہیں؟ تو رول آف لا کی بات اور ایک بات اور چلتے چلتے سن لیں، ایک بات نہیں موجود ہے یا نہیں، اکیڈیمک گفتگو کو علیحدہ رکھ دیں نا آپ، اور ایک بات سن لیں، پہلے اکیلا وزیر اعظم سپاٹ لائٹ، اب پورا خاندان اور پوری نون لیگ ہے، یہ یاد رکھیں۔ یہ کنونشن مسلم لیگ جیسا انجام ہوگا ان اے ڈفرنٹ وے جو یہ کر رہے ہیں۔ آپشن نہیں کا لے رہے ہیں؟ میں نے جواب دے دیا۔ ہاں نہیں کا تو مجھے آپ لوگوں کی وجہ سے موسٹلی مجھے سمجھ نہیں آتی۔ سر آسان سا تو ہے کیا حکومت کو نہیں حکومت کا تو وجود کا جواز نہیں ہے۔ چلے ٹھیک نہیں، آپ نے کہا جواز میں نہیں، ان کے تو وجود کا جواز نہیں ہے۔ ٹھیک۔ امتیاز عالم صاحب، جو بات حسن نثار صاحب نے کی اور پھر اس طرح سے انہوں نے بات کی کنٹینرائز کرنے کی، دوسری طرف اگر ہم رول آف لا کی بات کرتے ہیں تو سی ایم کے پی کے بھی جب چلیں تو ان کے ساتھ پورا پروٹوکول موجود ہے، وہ اپنی پوری حکومتی اختیارات کو لے کر کیپٹل کی طرف جا رہے ہیں۔ اس پوری صورتحال میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ کیا حکومت کے پاس قانونی جواز ہے کہ وہ انہیں روک سکے گی یا نہیں؟ جمہوریت کا ایک امتحان ہے۔ بڑی خوشی ہو رہی ہے، عمران خان جو آئینی نظام کے انہدام کا گرانے چلے تھے، جمہوری حق کی مطالبہ کر رہے ہیں، جمہوری حق کی بات کر رہے ہیں۔ ہائی کورٹ کے فیصلے کو ماننے سے انکار کرتے ہوئے سپریم کورٹ جانے کا عندیہ دے رہے ہیں۔ انہی آئینی اداروں پہ اعتماد کی بات بھی کر رہے ہیں جنہیں وہ آج کہا، انہوں نے کل بھی کہا عدالتیں ٹرائل پہ ہیں، جیسے وہ ٹرائل کر رہے ہیں۔ مجھے بات سمجھ جو نہیں آ رہی کہ عمران خان چاہتے کیا ہیں؟ کیا وہ سٹیٹس کو ختم کرنے سے مراد ان کی سپریم کورٹ، ہائی کورٹس، سول سروس، ہماری فوج کے ادارے اور پاکستان کے ریاستی ادارے، ان سب کو اور جو ہماری رولنگ کلاسز ہیں ان سب کو اٹھا پھینکنا چاہتے ہیں؟ تو لگتا یہ ہے کہ وہ مقصد تو ان کا ہے نہیں۔ اگر ان کا مقصد یہ ہے کہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کر کے حکومت میں دباؤ ڈالا جائے تو انہیں حق مل گیا، جمہوری حق مل گیا، وہ جائیں اور اس پارک میں جلسہ کر لیں۔ لیکن چونکہ ان کا مقصد یہ نہیں ہے، ان کا کچھ مقصد اور ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ کلیش چاہتے ہیں، وہ تصادم چاہتے ہیں، وہ حالات بنانے چاہ رہے ہیں کہ فوج آ جائے اور فوج مداخلت کرے، اور بار بار وہ امپائر کی طرف دیکھتے ہیں۔ اس بار یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ اور ہو جائے گا، پورا خاندان کا یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا۔ اس وقت ملک میں آئین کی اور قانون کی حکمرانی ہے، جمہوریت کا ٹیسٹ ہے، مجھے یہ بھی اچھا لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف کے کارکن ایجیٹیشن کر رہے ہیں، وہ پولیس کے تشدد کا سامنا کر رہے ہیں، اور آپ کو ماضی کی سیاست کے دن یاد آ رہے ہیں، کچھ 10-20 سال ان کی جمہوری تربیت ہو رہی ہے، انہیں سیاسی تربیت ہو رہی ہے، انہیں بھی پتہ لگے گا کہ جمہوری حق کیا ہے اور کہاں اس حق کی حد آتی ہے۔ ان کی تعلیم بھی ضروری ہے۔ حکومت کی بھی لمیٹیشن جو ہے پتہ ہے کہ حکومت روک نہیں سکتی اگر وہ جلسہ کرنا چاہیں اس پارک میں اسلام آباد میں، اور حکومت کو کہنا پڑا ہے کہ ہاں ہم تیار ہیں، فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ لیکن یہ جس طرح مثال کے طور پہ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ انہوں نے آج کیوں لوگوں کو بلایا، کیا وہ سپریم کورٹ پہ دباؤ ڈالنے کے لیے چل پڑے تھے یا کچھ اور ارادہ ہے؟ ابھی تک یہ چیز جمہوری دائرہ عمل میں ہے، امن و امان کے دائرے میں اب تک تو ہے اس وقت تک، لیکن اس کا ایک اگلا ایڈیشن بھی آ سکتا ہے کہ فساد پیدا کیا جائے، خون خرابہ ہو، وفاق اور مرکز کا، صوبے اور مرکز کا جھگڑا سامنے آئے، تو یہ کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن کی نشانیاں ہوتی ہیں کچھ، کہ قانون ہاتھ سے نکل گیا، لوگوں نے انارکی پیدا ہو گئی اور وفاق اور ایک اکائی میں تصادم ہو گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان اصل میں ایک ریولوشنری یا ایک ریاکشنری
انٹرونشن کی تیاری کر رہے ہیں اور اس کے لیے وہ ماحول اور حالات بنا رہے ہیں. ان کا اگر مدعا صرف یہ ہو کہ وہ آئے, اب بھی دیکھیے اگر پاناما لیکس کا معاملہ ہے تو سپریم کورٹ آل پاورفل ہے, اس سے بڑا آربیٹر کوئی نہیں ہے. سپریم کورٹ کل کیس سننے جا رہی ہے, وزیر اعظم اور ان کی فیملی نے وہاں جا کے آج اپنے وکلا کو وکالت نامے دے دیے ہیں. آپ جائیں جا کے وہ کیس لڑے, کیوں نہیں وہ کیس لڑ رہے ہیں وہاں جا کے عدالت میں؟ مقصد یہ بھی نہیں ہے. میں پریشان اس بات پہ ہوں کہ عمران خان 2018 کا انتظار کر سکتے اچھا, سوال کے جواب پہ آئیں کہ جو فیصلے سامنے آئے عدالتی, اس کے بعد کیا حکومت کو اسلام آباد کو بند کرنے کا قانونی جواز مل گیا ہے؟ نہیں, اسلام آباد کو حکومت تو یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم بند کر رہے ہیں. اسلام آباد کو حکومت بند نہیں کر سکتی, خود بند نہیں کر سکتی, لیکن حکومت کو جب یہ خطرہ ہے کہ اسلام آباد کو بند کرنے کی کوشش ہو رہی ہے تو وہ ایسے تمام لوگوں کو روکنے کا قانونی حق اسے ہائی کورٹ نے دے دیا ہے, میں نے نہیں دیا. آپشن لے رہے ہیں, میرا خیال جو ہائی کورٹ نے کہا مجھے اس سے کیا انکار ہے. ٹھیک, ہاں, سپریم کورٹ فیصلہ بدل دے کہ نہیں, انہیں اختیار ہے کہ ریڈ زون میں آ کے وہ جو مرضی کریں. 126 دن کا دھرنا دینے کی عیاشی حکومت اب نہیں کر سکتی, یہ حکومتی حلقے کہہ رہے ہیں, اور عمران خان 126 دن کا دھرنا نہیں دہرا سکتے. لہذا وہ کوئی بہت تیز اور کوئی بہت آنکھوں کو خیرہ کر دینے والا کوئی بہت انقلابی قدم کرنا چاہتا ہے. امتیاز صاحب, ہمارے سامنے 2 نہیں اور 1 ہاں کا آپشن ہے. حفیظ اللہ نیازی صاحب کی طرف جائیں گے. نیازی صاحب, ایک چھوٹی سی بات بھی ساتھ رکھنا چاہوں گے. اب تک کی جو صورتحال دکھائی دیتی ہے 2 طرح سے دیکھا جا سکتا ہے. عمران خان کی ناکامی اور حکومتی کامیابی. عمران خان کی ناکامی ابھی تک جو دکھائی دیتی ہے کہ بہت بڑی تعداد میں, لاکھوں یا ہزاروں کی تعداد میں جس طرح کے دعوے تھے, لوگ نہیں جمع ہوئے. حکومت کی ٹیکٹک کی وجہ سے بنی گالا تک اور پھر کے پی کے اسلام آباد موٹر وے پر لوگوں کو محدود کر دیا گیا. ان 2 جگہ پر لوگ موجود ہیں, انہیں 2 جگہ پر احتجاج کیا جا رہا ہے ابھی تک کی صورتحال. دوسری طرف حکومت کی ناکامی اور عمران خان کی کامیابی یہ دکھائی دیتی ہے کہ حکومت اب اس کو ختم نہیں کر سکتی. جو عمران خان اور پی ٹی آئی نے شروع کر دیا, اس کو ختم پی ٹی آئی اور عمران خان ہی کر سکتے ہیں. وہ 2 دن 4 دن 2 ہفتے 4 ہفتے جہاں تک صورتحال لے جائے, یعنی اس پوری صورتحال کا اختتام یا کلوئر عمران خان یا پھر کسی تھرڈ امپائر کے ہاتھ میں ہے. اس کو بھی کامنٹ کیجئے اور سوال کا جواب بھی دیجئے. میرے خیال میں اس سے تو بالکل ایگری نہیں کرتا ہوں کہ جی اب اس کو ختم پی ٹی آئی کے ہاتھ میں ہے یا حکومت کے ہاتھ میں ہے. یہ کل پرسوں فیضل آؤٹ ہو جائے گا, کیونکہ اس طرح کا جو متشددانہ قسم کا ریئیکشن ہوتا ہے حکومت کی طرف سے, یا پی ٹی آئی نے جس طریقے سے ایک جنگجوانہ قسم کا احتجاج جو ہے اس کی بنیاد رکھ دی ہے, تو وہ لاسٹ نہیں کرے گا. اور پھر بہت سارے لاجسٹکس ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. یہ تو 1-2 دن میں پتہ چل جائے گا. دھرنے کے اندر صرف چند ہزار تھے, ایک ہی جگہ تھی, اور اس کا بہت ایک بیک گراؤنڈ فرق تھا. لیکن جی پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس سلسلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تحریک انصاف کو ضرور فائدہ ہوگا, کیونکہ آج تک تحریک انصاف نے جتنے جلسے کیے تھے بڑے بندوبست کے ساتھ, ویگنز بک ہوئی, بسز بک ہوئی, بہت سارا پیسہ جو ہے انویسٹ کیا گیا اور لوگوں کو لایا گیا. میں خود جن احتجاجوں میں شامل رہا ہوں, چاہے 77 کی موومنٹ تھی بھٹو صاحب کے اگینسٹ, یا چیف جسٹس ہی تھی, یہ 2 موومنٹس میں نے جن کی میں نے سپورٹ کیا شامل رہا, ان کے اندر خوبصورتی یہ تھی کہ لوگ خود بخود آتے تھے, لائے نہیں جاتے تھے. تو عمران خان کے پاس جو آج لوگ آ رہے ہیں خود آ رہے ہیں. پہلی بات یہ مثبت سائن ہے, چاہے وہ 100 ہیں چاہے 200 ہیں, اور وہ ان کی تعداد تھوڑی بھی ہو تو اتنی نہیں ہوتی, وہ مؤثر ہوتی ہے. ان کے اندر ایک جان ہوتی ہے, ایک جذبہ ہوتا ہے, ایک جنون ہوتا ہے, اور ہر طریقے سے عمران کے قریب پہنچنا چاہتے ہیں. وہ ابھی تک 200-400 پہنچ گئے ہیں, شاید رات تک 2000-3000 ہو جائیں, لیکن یہ اب امپورٹنٹ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حکومت یہ عمران خان کا احتجاج نہیں روکنا چاہتی. دیکھو, عمران خان کو خیال رکھنا چاہیے. اسی عمران خان نے 2 مہینے 18 جلسے پنجاب میں کیے, جاتی کے گھر کے اوپر جلسہ کر کے آیا, اور یہ سب کر کے آئے. وہاں بھی تانے دیتا رہا کہ مجھے آپ روک کے دکھا دیں. حکومت نے روکا. حکومت کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ نامساعد حالات میں جب پورے ملک کے اندر دہشت گردی رات کر رہی تھی, حکومت نے ان کو انتہائی وہ بھی حکومت کی ذمہ داری تھی کہ وہاں کسی کا بال بیکا نہ ہو, اور وہ وہاں سے ان کو لے کے آئے. 18 جلسے جب آپ نے کیا اور حکومت نہیں روکے, اور یہ حکومت کیوں روک رہی ہے؟ پھر حکومت کورٹ نے آپ سے یہ کہا کہ آپ جگہ متعین کرے, انہوں نے اس وقت بھی کورٹ کو تجدید کی. کیا حکومت کو لاک ڈاؤن کرنے کا قانونی سوال کے اندر وہ جان نہیں ہے, کیونکہ میں اس کو یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو یہ مل گیا احتجاج کے لیے قانونی جواب, کیونکہ کورٹ نے بڑی کلیئرلی کہا کہ آپ اس سے باہر نہیں جائیں گے. انہوں نے پہلے دن بھی تحریک انصاف نے اس کو جو ہے اس کی دھجی اڑا دی تھی, جس دن 4 دن پہلے, اور ہم نے ڈسکس کیا تھا بابر صاحب نے جیسے فرما رہے ہیں. اور آج پھر کورٹ نے کہا ہے, آج بھی انہوں نے کہا جی اسی تصدیق کی ہم سپریم کورٹ جائیں گے. بھائی بندے آپ نے آج بلائے ہیں, اور یہ بندے میں اس بارے میں بالکل کنونسڈ ہوں. میں عمران خان کے ذہن کو پڑھ سکتا ہوں کہ انہوں نے انٹیمیڈیٹ انٹرپوک کورٹس کو, بس ایک ایسے بڑی امپورٹنٹ بات ہے,
وہ یہ آج جو ہے سپریم کورٹ کو انٹیمیڈیٹ کرنے کے لیے کر رہے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے. شہزاد چودھری صاحب, عباس صاحب کا پوائنٹ آف ویو شامل رہے گا. رپورٹ کارڈ میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات کریں پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج یا پھر لاک ڈاؤن کی. پاکستان تحریک انصاف کو احتجاج کی اجازت حکومت بھی دے رہی ہے اور عدالتوں کی جانب سے بھی دیا جا رہا ہے, لیکن لاک ڈاؤن کی اجازت نہیں ہے. سوال یہ ہے, اسلام آباد اور لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے, کیا حکومت کو لاک ڈاؤن روکنے کا قانونی جواز مل گیا ہے؟ بابر ستار صاحب, آپ نے نہیں کا آپشن لیا تھا کیونکہ سوال میں ہم نے احتجاج کا لفظ پہلے رکھا تھا. آپ اپنے آپشن پر ابھی بھی ہیں یا اس کو بدلنا چاہیں گے؟ لاک ڈاؤن کا لفظ استعمال کریں, کیا حکومت کو لاک ڈاؤن روکنے کا قانونی جواز مل گیا ہے؟ جی, ہمیشہ سے قانونی جواز تھا. کوئی آئین اور قانون میں شک ایسی نہیں ہے کہ کسی کو بھی اجازت ہو لاک ڈاؤن کرنے کی, اور عدالت نے اسی چیز کی تشریح کی ہے جو بہت سارے لوگ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن آپ نہیں کر سکتے کسی بھی شہر کو. احتجاج کا مطلب لاک ڈاؤن نہیں ہوتا. تو آپ نے چونکہ سوال تبدیل کیا تو میرا جواب ہاں میں ہے. ٹھیک, حسن نثار صاحب, آپ بدلنا چاہیں گے اپنے جواب کو یا نہیں رکھیں گے؟ نہیں, میں نہیں بدلنا چاہتا. ٹھیک. شہزاد چودھری صاحب, جو عدالت میں صورتحال رہی, جسٹس شوکت صدیقی نے پی ٹی آئی کے وکلاء سے استفسار کیا کہ آپ ڈیموکریسی پارک میں احتجاج کریں گے, جس پر نعیم ایڈوکیٹ بخاری ایڈوکیٹ صاحب نے یہ جواب دیا کہ ڈیموکریسی پارک میں ہی جمع ہوں گے, جس کے بعد جج صاحب کی جانب سے ریمارکس سے وہیں جمع ہوں اور وہیں سے منتشر ہو جائیں, کارکن زیادہ ہوں تو ایکسپریس وے پر جائیں. صورتحال, زمینی حقائق ابھی مختلف دکھائی دیتے ہیں. حکومت کو لاک ڈاؤن روکنے کا قانونی جواز ہے اس وقت, آپ کی رائے میں؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کی آڑ میں آپ جو قانونی اور آئینی حق ہے کسی کا احتجاج کا, وہ اس کو ختم نہیں کر سکتے. تو لاک ڈاؤن کی آڑ میں میں احتجاج کا حق کسی کو ختم کرنے کے حق میں بالکل نہیں ہوں. احتجاج کا حق آئینی حق ہے, اور یہ آئین مقدس میں سے نکالا گیا ہے جس کے لیے پاکستان بہت مرتبہ ٹرموائل میں اپ اینڈ ڈاؤن گیا ہے. تو اس آئین مقدس کو تاراج کرتے ہوئے ہم کسی کا حق نہیں چھین سکتے. ہیونگ سیڈ دیٹ, لاک ڈاؤن کرنے کا بھی کوئی جواز نہیں ہے عمران خان کے پاس. عمران خان کو بالکل واضح انداز میں لاک ڈاؤن اور احتجاج میں فرق کرنا پڑے گا, عدالتی طور پہ کرنا پڑے گا. اور اس کے وکیلوں کی آج جو رسپانسز تھے, میں ان سے ایگری نہیں کرتا, کیونکہ لاک ڈاؤن کا اگر وہ لفظ لے کے ہٹ دھرمی کے ساتھ آگے چلیں گے تو بدقسمتی سے معاملات اور خراب ہوں گے, اور بدقسمتی سے میں سمجھتا ہوں کہ معاملات خرابی کی طرف جا رہے ہیں. Having said that, freedom of expression, freedom of assembly, freedom of movement, وہ فاؤنڈیشنل فریڈمز ہیں, فنڈامنٹل فریڈمز ہیں, جس کو کوئی پاکستان کی طاقت ان کو ختم نہیں کر سکتی ادر دین دی سپریم کورٹ آف پاکستان, یا اس ایمرجنسی کی کنڈیشن کے اندر, جو کہ اس وقت ہرگز نہیں ہے. پھر اس کے بعد اسلام آباد میں آج لوگوں کے اندر ضرور اپریہنشنز ہیں, لیکن شہر کھلا ہوا ہے, لیکن پورا پاکستان اسلام آباد کے باہر بند ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ اس امیج کو جس کو ہم بچانا چاہ رہے تھے کہ دنیا ہمارے بارے میں کیا کہے گی, وہ جب پاکستان کو بند ہوا دیکھتی ہے تو وہ امیج کیا بھیجا جا رہا ہے دنیا کے اندر. میرا خیال ہے حکومت وقت کو آج اس کو بھی تھوڑا دیکھنا چاہیے. یہ حکومت غلطی در غلطی کر رہی ہے, اور بدقسمتی سے میرے ایک لفظ ہے ٹیمپٹنگ دا فیٹ. وہ ٹیمپٹنگ دا فیٹ, آپ نے کسی نے کہا کہ یہ تیسری قوت کو انوائٹ کرنا چاہتا ہے عمران خان. میرا خیال ہے عمران خان سے زیادہ حکومت وقت ان کو انوائٹ کرنا چاہتی ہے سیاسی شہادت کے سلسلے میں. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ کیا سیاسی تبودو کی گئی, کون سا بیچ میں بایا میڈیا ڈھونڈا, کس کو لے کے گئے کہ عمران خان سے بات کرو, کون سی جگہ پہ بیٹھ کے ڈیفائن کیا گیا کہ یہ رستے کھلے ہوں گے اسمبلی پوائنٹ تک 2 تاریخ کے لیے, تاکہ کلیئرٹی تو دو. جو آپ نے اتنا اس کو ابہام میں رکھا ہوا ہے, تو اس ابہام کے اوپر ایک معاملہ پھر یہ ہے کہ پختونخوا سے چلے ہوئے لوگوں کو یہ یقین نہیں ہے کہ وہ 2 تاریخ تک پہنچ سکیں گے, اس لیے وہ آج سے چلے ہوئے ہیں. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ دونوں سائڈز بے انتہا غلطی پر ہیں اور غلط طریقے سے لے کے چل رہی ہیں, کوئی سیاسی پیش رفت نہیں ہے, اور اس کی ذمہ داری حکومت پہ آتی ہے سیاسی انیشیٹوز لینے کی, جو کہ وہ نہیں لے رہی. تو آپ کے سوال کا جواب, چونکہ گو کہ آپ نے لاک ڈاؤن بولا ہے, اس لاک ڈاؤن کے آڑ میں کسی احتجاج کے حق کو نہیں روک سکتا, اس لیے میرا جواب بھی نہیں میں ہے. شہزاد چودھری صاحب نہیں کا آپشن لے رہے, 2 نہیں اور 3 ہاں کے آپشن ہیں. مظہر عباس صاحب, جو ابھی شہزاد صاحب نے بات کی, دونوں سائڈز کو ایکسپلین کرتے ہوئے کہا دونوں غلطی پہ. حکومت جو اپنے پاس لفظ استعمال کر رہی ہے پری ایمپٹیو کا کر رہی ہے, یا پہلے سے صورتحال کو سنبھالنے قبل از وقت کا لفظ استعمال کر رہی ہے,
آپ کس طرح دیکھتے ہیں موجودہ صورتحال میں دونوں جانب سے آئین کی دراصل خلاف ورزی کون کر رہا ہے؟ سوال کے جواب میں کیا آپشن لیں گے؟ دیکھیے میرا جواب بھی نہیں میں ہے، اور سیدھی سی بات ہے، بے گناہ کون ہے اس شہر میں قاتل کے سوا۔ یہ جو ہمارا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ جی ہم پریمپٹیو میجرز کے طور پہ یہ کر رہے ہیں، تو پریمپٹیو میجرز کے طور پہ آج پورے دن جو ٹیلی ویژن اسکرینز پہ چیزیں آئی ہیں وہ تو کسی بھی طریقے سے گورنمنٹ کو سرو نہیں کرتی۔ آپ شہر بند کر دیں، آپ کنٹینرز لگا دیں، آپ ابھی یہ خبر آئی تھی کہ ریڈ زون میں کنٹینرز پہنچا دیے گئے، تو لاک ڈاؤن تو آلریڈی ہو رہا ہے، اور میرا خیال ہے 2 تاریخ تک اسلام آباد ویسے ہی لاک ڈاؤن کر دیا جائے گا، پریکٹیکلی گورنمنٹ خود لاک ڈاؤن کر دے گی۔ تو وہ الٹیمیٹلی ایک پینک مچ گیا جو اس وقت ثوابی اور اٹک پل کے پاس ہو رہا ہے، وہاں پینک ہو گیا۔ لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں جیسے بنی گالا کے باہر آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایم پی او عمران خان نظر بند بھی نہیں ہے، تو پھر بنی گالا کے خلاف رکاوٹیں کھڑی کرنے کا کیا جواز تھا؟ آپ جانے دیتے، آنے دیتے لوگوں کو، کیا پرابلم ہو رہی تھی؟ کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا until and unless لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ نہ کر دی جائے۔ دوسری بات یہ کہ آپ امپلیمنٹ کرواتے ہیں، جب آرڈر امپلیمنٹ کرواتے ہیں کہ ابھی سیکشن 144 امپوز ہوئی ہے اور آپ نے اسی وقت کریک ڈاؤن کر کے لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ پھر کانٹرڈکشنز آپ دیکھیں، کل جماعت اسلامی کی ریلی ہوئی، سیکشن 144 وہاں نہیں ہوا، طارق فضل صاحب نے ریلی نکالی، سیکشن 144 امپلیمنٹ نہیں کیا۔ تو پک اینڈ چوز والا جو ایٹیٹیوڈ ہے گورنمنٹ کا، تو اس سے گورنمنٹ کی کریڈیبلٹی ڈیمیج ہو رہی ہے۔ دوسری بات یہ کہ تحریک انصاف کے اندر بھی مجھے بڑی افراتفری نظر آ رہی ہے۔ پرویز خٹک کو میں کریڈٹ دوں گا کہ ایٹ لیسٹ وہ جلوس لے کے نکلے، وہ ابھی بھی وہیں کھڑے ہوئے ہیں، وہ رکاوٹوں کے باوجود کھڑے ہوئے ہیں، باقی لیڈرشپ کدھر ہے؟ یہ جہانگیر ترین صاحب اپنے علاقے سے جلوس لے کے کیوں نہیں آ رہے؟ شاہ محمود قریشی صاحب کیوں اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ملتان سے جلوس لانا چاہیے تھا۔ ہم نے ایم آر ڈی کی موومنٹ میں دیکھا کہ غلام مصطفیٰ جتوئی جلوس لے کے نکل رہے ہیں، مخدوم امین فہیم جلوس لے کے، یہاں تو پوری لیڈرشپ، یہاں تو مجھے لگ رہا ہے کہ جو ورکرز ہیں وہ ریئل ریولوشنریز ہیں، اور جو لیڈر ہیں وہ ریلکٹنٹ ریولوشنریز ہیں، کہ وہ بنی گالا کے اندر بیٹھ کر وہ ساری لیڈرشپ چلا رہے ہیں اپنے علاقوں سے۔ تو مجھے پنجاب میں کوئی بڑی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں نظر آ رہی۔ خیبر پختونخوا کی پی ٹی آئی کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے ایٹ لیسٹ ایک ایفرٹس کی ہے اور ریزسٹنس شو کی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ آلریڈی پرابلمز تو کھڑی ہو گئی ہے، تو آپ جواز یا جواز ہو یا نہ ہو، لیکن ایک پولیٹیکل سچویشن کھڑی ہو گئی ہے جس کو گورنمنٹ نے بہت پورلی ہینڈل کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ریئل ریولوشنریز اور الیکٹڈ ریولوشنریز پی ٹی آئی میں کیا سامنے آئیں گے؟ مزید آنے والے 2 دن مزید صورتحال واضح کریں گے۔ سوال کے جواب میں کیا ہو لاک ڈاؤن روکنے کا قانونی جواز مل گیا؟ ہمارے پاس 50-50 صورتحال بنی ہے، 3 پینلسٹ کی جانب سے ہاں کا آپشن اور 3 کی جانب سے نہیں کا آپشن لیا گیا ہے۔ بریک پہ جا رہے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ جو حکومتی رویہ پک اینڈ چوز کا دکھائی دے رہا ہے یا پھر پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی، وزیر اعلیٰ کے پی کے کی جانب سے جو بیان دیا گیا ہے، کس کا فائدہ، کس کا نقصان اور ذمہ دار کون ہوگا؟ جانیے پینلسٹ کی رائے اس بریک کے بعد۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ موجودہ سیاسی صورتحال، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک کے گزشتہ روز آنے والے بیانات کی صوبے کو وفاق سے علیحدہ کیا جا رہا ہے۔ آج ان کی جو صورتحال بنی کہ وہ اسلام آباد کی جانب روانہ ہوئے لیکن ابھی تک آگے نہیں بڑھ پا رہے، اپنے کارکنوں کے ساتھ موجود ہیں۔ دوسری طرف اسلام آباد کی صورتحال، نون لیگ اور پی ٹی آئی کی جانب سے بیانات، الزامات در الزامات کا سلسلہ۔ ہم پینلسٹ سے جاننا چاہیں گے یہ موجودہ صورتحال کا اختتام کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا صورتحال بنے گی؟ کسی بھی نقصان یا تصادم کا ذمہ دار کون ٹھہرے گا؟ آیا نواز شریف، عمران خان، حکومت یا اپوزیشن؟ حسن نثار صاحب، کیا اختتام دیکھ رہے ہیں موجودہ جو صورتحال چل رہی ہے، جو سیاسی کشیدگی موجود ہے اس کی؟ لیکن یہ دعا تو یہی ہے کہ جو کچھ ہو وہ پاکستان اور پاکستانیوں کے حق میں بہتر ہو، جس کی صرف ایک صورت ہے کہ اس ملک میں احتساب، کڑے احتساب کا، جتنا بڑا آدمی اتنا کڑا احتساب، اس کلچر کی بنیاد رکھ دی جائے۔ میرا خیال ہے دیٹ از دی آنسر۔ اسی کے لیے اسٹرگل ہو رہی ہے، اسی کے لیے کوشش ہو رہی ہے، اللہ اسے کامیاب کرے۔ ٹھیک جی شہزاد چودھری صاحب، حسن نثار صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ کڑے احتساب کا کلچر، تو اس کے لیے تو رول آف لا کی بھی بات کرنی پڑے گی، سب کو سامنے آنا ہوگا کہ اپنے آپ کو سپرد کریں۔ کتنا ایگری کرتے ہیں ان کی بات سے؟ کیا واقعی پھر رول آف لا ہے یہاں پر؟ کس طرح ممکن ہوگا یہ سب کچھ، اور اختتام کیسے ہے اس ساری صورتحال کا؟
دیکھیے سب سے پہلے تو خدشات کی بات کر لیتے ہیں. میرے خیال میں اگر یہ ایسے ہی مسئلہ چلتا رہا جس کو لگ رہا ہے کہ چلے گا تو وفاق کمزور ہوگا, اور وفاق کا کمزور ہونا مطلب یہ ہے کہ ریاست اور قوم دونوں ہی کمزور ہوں گے, کیونکہ کوئی کسی طرح سے بھی ایک دوسرے کی یہ بات سننے کی جو انہوں نے جو کمیونیکیشن ہے وہ مکمل طور پہ بند ہو گئی ہے دونوں طرف سے. مورچے سنبھال لیے ہیں, صرف فرق یہ ہے جنگ اور محاذ میں فرق کیا ہوتا ہے کہ جنگ اور محاذ کے اندر لاشیں گرتی ہیں, اس محاذ پہ لاشیں نہیں گر رہی, لوگ صرف مورچوں میں دبا کے بیٹھ گئے ہیں دونوں سائڈ اطراف کے اندر. تو اس سے میرا خیال ہے ریاست بہت کمزور ہو جاتی ہے اور مجھے اس کا خدشہ سب سے زیادہ ہے. اچھا, اب آئین کیسے بچے گا اور ریاست کیسے بچے گی, یہ پاکستان کا آنے والا آئندہ چیلنج ہے. اکاؤنٹیبلٹی, میری خواہش کیا ہے, میری خواہش یہ ہے کہ کسی طریقے سے یہ جو سپریم کورٹ ہے جو ایک واحد رستہ رہ گیا ہے, یہ کوئی اور طاقت اگر وہ کسی طریقے سے ان کو اکٹھا بٹھا کے معاملات طے کر سکتی ہے, یا تیسری کوئی طریقہ پارلیمنٹ کو واپس ری ایکٹیویٹ کرنے کا کریں کہ پارلیمنٹ ہی بیٹھ کے وہ معاملات وہ رستے نکالے جس سے کہ اس مشکل سے نکلا جائے, اور پھر وہ تمام معاملات جو حسن نثار صاحب کہہ رہے ہیں, اکاؤنٹیبلٹی, قانون, ریفارمز, الیکٹورل ریفارم, بہت کچھ کرنے والا پڑا ہے جو کہ ہماری پارلیمنٹ نے بدقسمتی سے اس کو بھی ہاتھ بھی نہیں ڈالا ہوا. تو میرا خیال ہے وہ امید کی کرن ہے, لیکن اس پہ وہاں پہنچنے کے لیے بہت بڑے دلوں کی ضرورت ہے, بہت بڑی سوچ کی ضرورت ہے, جو کہ اس وقت دونوں سائڈ پہ مجھے نظر نہیں آ رہی. بڑے دلوں اور سوچ کی ضرورت ہے, ساتھ ہی سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ بیٹھ کے راستہ نکالے. نیازی صاحب, یہ کون سے راستوں کی بات کر رہے ہیں شہزاد صاحب, وہ کس طرح سے ہمیں اس پورے معاملے کے اختتام کی طرف لے کر جائے گا, کہ اتنے بڑے دل ہیں کہ راستے مل جائیں گے؟ پہلے تو جو پک آف دا ایونٹ ہے میرا خیال ہے تفریح تباہ کے لیے علی امین گنڈا پور کی وہ بھاگ, اور پنجابی کہتے ہیں دوڑا, مجھے تو وہ سب پسند آئے. مطلب اس ایونٹ کے اندر کم از کم ایک اچھا ایونٹ چیز بھی ہوئی ہے, اور پھر وہ بقول مظہر صاحب کے کہ نشہ شہد میں ہوتا تو ناش کی بوتل, گفتگو میں آپ کو تفریح یاد آ رہی ہے. لیکن میں دوسرا یہ وہی امین گنڈا پور ہیں جو کہ عمران پرویز خٹک صاحب کی حکومت میں بندوق سوائل میں کے سائے میں بلدیاتی الیکشن پر بیلٹ باکس لے کے بھاگ گئے تھے, اور پھر جو اسلحہ لا رہے تھے مجھے اس میں بھی دلچسپی نہیں ہے, نہ مجھے ڈبل بلیک لیبل وہ تو امتیاز صاحب بتائیں گے کہ اس کے کیا اثرات ہیں یا نہیں. فتویٰ دیں نا, آپ تو بڑے جہادی ہیں, لیکن یہ کہ آپ فتویٰ دیں. لیکن ان کی جو بھاگ تھی نا وہاں پہ ایک وزیر ریونیو منسٹر جس سے بھاگ رہا تھا وہاں سے اور دیوانہ وار, تو وہ مجھے بڑا اچھا لگا. میں کہتا ہوں وہ سین بابا دکھایا جائے. دیکھیں یہاں تک پہلی بات ہے میرا خیال ہے کہ ریاست پاکستان کا بہت بری ہوئی ہے. عائشہ یہ مت بھولیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نواز شریف کے یہ حکومت کے نیچے نہیں ہے, یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے. فوج حکومت کے نیچے ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان فار دیٹ میٹر عدلیہ اس کے نیچے نہیں ہے. مسئلہ سپریم کورٹ کے پاس ہے. میں کہتا ہوں کہ مجھے بھی اعتماد ہے سپریم کورٹ کے پاس. میرے پاس چوائس کیا ہے, پاکستان میں ایک آئین موجود ہے, ہم اس آئین کی موجودگی میں منہ شکافیاں کرتے رہتے ہیں. پرویز خٹک نے جو کہا ہے ہرزہ سرائی کی ہے, لگ بات کی ہے, بےہودہ بات کی ہے کہ آپ مسئلہ لوگوں کے ساتھ ہزاروں کے ساتھ, کل اصل آپ نے دیکھ لیا ایک بندے کے ساتھ فرنٹیئر کے وزیر کے پاس, وہاں پہ ان کی جو ہے ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں انہوں نے اسلحے کے شو کرائے ہوئے. آپ پنجاب آنا چاہتے ہیں, اب چاہتے ہیں کیا فساد چاہتے ہیں. کل سپریم کورٹ بیٹھا ہوئے ہیں, کیا رہے ہوگا کیا اگلے میں کہتا ہوں جی کہ مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ جو لوگ ہمارے حکمران ہیں یا جن کو حکومت ملتی ہے یا جو اوپر ٹاپ پہ ہیں, چاہے وہ عسکری قیادت ہے چاہے سیاسی جماعتیں ہیں, انہوں نے پاکستان سے اچھا نہیں کیا ہوا. انتہائی کریٹیکل ماحول کے اندر انہوں نے یہ ماحول کریٹ کیا ہے. پاکستان لمبا عرصہ تک بھگتے گا اس کا. یہ اس سے نواز شریف کی حکومت جاتی ہے نہیں جاتی مجھے غرض نہیں ہے. عمران نے اتنی ایک جس کو کہنے آرکسٹریٹڈ چیلنج ہے کہ بہت خرابی کی ہے اور پاکستان کو بہت نقصان آلریڈی پہنچا دیا. امتیاز عالم صاحب کیا دیکھ رہے ہیں, کس طرح سے اختتام؟ بہت ساری اچھی باتیں ہوئی ہیں. حکومت نے سپریم کورٹ میں جانا قبول کر لیا ہے, اسے رد نہیں کیا. وزیر اعظم اور ان کی فیملی اکاؤنٹیبلٹی تیار ہوئے. حکومت تیار ہے کہ یہ جلسہ کر سکیں پارک میں. حکومت تیار ہے کہ ہائی کورٹ کا حکم مان رہی ہے. اسی طرح عمران خان جو ہیں وہ سپریم کورٹ جا رہے ہیں کل. مطلب وہ سپریم کورٹ کا بھی اسی وقت تک مارنے کو انکاری نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں یہ جمہوریت کا ٹیسٹ ہے اور یہ جمہوری نظام کو کام کرنے دیا جائے. سب سے بڑا آربیٹر جو ہے وہ سپریم کورٹ ہے, کوئی اور نہیں ہے. یہ کاکڑ فارمولے کی باتیں جو لوگ کرتے ہیں اور دوسرے, وہ ہمارے آئینی نظام کے لیے اچھا شگون نہیں ہے. ہماری فوج کو اپنے دائرے میں رہنا چاہیے. عدالت کا جو کام ہے, بات کریں ہوگا کیا یا کیا دکھائی دے رہا ہے وہ نہیں. میں سمجھتا ہوں حکومت نے ایک اور کام اچھا کیا ہے کہ انہوں نے پولیس کے پاس اسلحہ نہیں دیا
اور اس سے انہوں نے کوشش کی ہے کہ خون خرابہ نہ ہو، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسے قانون کے اور امن کے دائرے میں رہنا دیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو لوگ جمہوریت نہیں چاہتے، پورے نظام کو تلپٹ کرنا چاہتے ہیں، پھر چاہتے ہیں کوئی انٹرونشن ہو غیر آئینی، میں سمجھتا ہوں وہ ٹھیک نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، سب چاہیے پہ بات کر رہے ہیں. مظہر صاحب یہ بتائیے کیا ہوگا 2-4 دن میں، کس طرح یہ صورتحال سنبھلے گی یا اختتام پذیر ہوگی؟ میرا خیال ہے عدلیہ سے نکلے گی یہ صورتحال، عدلیہ سے ہی حل نکلے گا اس کا، وہی واحد راستہ نظر آ رہا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ کل کوئی اس طریقے کی صورتحال سامنے آ جائے جس سے معاملہ ڈیفیوز ہو جائے. معاملہ عدلیہ سے ہی نکلے گا، آئینی راستہ ہی واحد راستہ ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی اگر غیر آئینی اقدام کیا جائے گا تو وہ نہ ایکسیپٹیبل ہوگا اور نہ وہ مسئلے کا حل نکلے گا. بابر ستار صاحب، یور ٹیک. عائشہ، یہ ایک بالکل طاقت کی ننگی سی لڑائی ہے. یہ لوگوں اور حکومت کے درمیان نہیں ہے، یہ دو پاور ایلیٹس کے درمیان ہے. یہ انٹرسٹ کی لڑائی ہے. انفارچونیٹلی اس میں پولرائزیشن اتنی کی جا رہی ہے کہ نفرتیں بڑھ رہی ہیں اور ہمارے آرگنائزیشن پرنسپلز افیکٹ ہو رہے ہیں کہ ہم اداروں پہ ایمان رکھتے ہیں نہیں رکھتے، ہم اصولوں پہ ایمان رکھتے ہیں نہیں رکھتے. یہ نقصان دہ یہ چیز ہو رہی ہے. اس کا اختتام ان دی امیڈیٹ ٹرم یہ ہوگا کہ افراتفری ایسی کریٹ کی جا رہی ہے کہ فوج کو مجبور کیا جائے کوئی وہ انٹرفیئر کرے. اگر فوج نے انٹرفیئر نہیں کیا تو اس کا حل بالکل آئینی ہی نکلے گا. پھر سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی، جو بھی کرے گی وہ سب کو ماننا پڑے گا. لیکن یہ جوا ہی اس چیز پہ ہو رہا ہے کہ ایسی افراتفری کریٹ ہو، حالات ایسے کریٹ ہوں کہ فوج انٹرفیئر کرے. اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، کیونکہ اس سے کسی کو فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، ہماری یہ گفتگو کہ کیا صورتحال بنے گی، جو بابر ستار صاحب نے بات کی کہ پاور ایلیٹس کی لڑائی مفادات کی لڑائی ہے، فوج نے انٹرفیئر نہ کیا تو آئینی حل نکلے گا، اور مظہر صاحب نے جو بات کی عدلیہ سے ہی حل کا معاملہ ڈیفیوز ہوگا، آئینی راستہ واحد راستہ ہے، کوئی غیر آئینی راستہ قابل قبول نہیں ہوگا. آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، پینلسٹ کی رائے جانی. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.